मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से आपको ARY डिजिटल पे खुशामदीद कहता हूँ। कल जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, कल थोड़ा सा हमारे टेलीफोन लाइंस का भी प्रॉब्लम हो रहा था, डिस्टॉर्ट हो रही थी बीच में, तो उसके लिए मैंने माज़रत उस वक्त भी की थी। ख़वातीन व हज़रात, कल मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं आज के प्रोग्राम में काफ़ी कुछ मौज़ूआत पे आपसे डिस्कस करूँगा। इस वक्त तो पाकिस्तान एक हॉट इशू बना हुआ है और देख लें, मैं पाकिस्तान के हवाले से बहम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 12 साल से कहता आ रहा हूँ कि ये मुल्क सिदरतुल मुंतहा पे जाएगा। इस मुल्क के दुश्मन, इस मुल्क के मुखालिफ, अल्लाह ताला इस तरह उनको जो है उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा जो इंसान ने सोचा भी ना हो। अभी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दिखा देगा कि इस मुल्क के लिए बुरा सोचने वाले, इस मुल्क के लिए बुरा चाहने वालों के साथ कुदरत खुदाबंदी क्या सलूक करती है। ख़वातीन हज़रात, और मैं तरक्की की बात करता था, ना उस वक्त ग्वादर सी पैक था, ना उस वक्त ये रेकोडिक था, ना उस वक्त पाकिस्तान की ये मुआशी हालत थी। अब देखें, अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं तो जैसा कि मैंने हमेशा, और मैंने उस खबीस के बारे में भी हमेशा कहा है जो हमारे पड़ोस में हुक्मरान बन के बैठा हुआ है, मोदी, और मैंने कहा था आपसे कई सालों से कहा, और इस साल की भी जब मैं प्रेडिक्शन दे रहा था सालाना, मैंने कहा था अफ़गानिस्तान को ये यूज़ करेंगे अजीत डोवल की शक्ल में। और मोदी, अभी एक बड़ा हॉट इशू पाकिस्तान का चल रहा है पानी के हवाले से कि इन्होंने जो पानी के सिंतास मुआहदा, जिसका आप कह लें सालिस आर्बिट्रेटर कह लें या सालिस कह लें उर्दू में, वर्ल्ड बैंक था, उसके हवाले से जो ये जलील हरकतें करने की सोच रहे थे, तो पाकिस्तान ने उसके लिए वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और वर्ल्ड बैंक के इन्फ्लुएंस के ऊपर इंडिया जो है वो टेबल पे आ रहा है। मगर मैं एक बात कहूँ, मेरी हैसियत औकात कुछ नहीं है, मगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया ये चाहेगा कि किसी तरीके से भी ये कहेगा कि वर्ल्ड बैंक को हटाएं, पाकिस्तान और इंडिया आपस में बैठ के इसको डील करें, तो पाकिस्तान को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये वही कश्मीर की तरह इस पे भी इनकी नीयत है। क्योंकि जिस तरीके से ये वहाँ डैम बना रहे हैं और जो इनके इरादे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के चनाब को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया जाए और जो दीगर दरियाए रावी को अफेक्ट किया जाए, तो हमको चाहिए या जो भी इनको डील करें कि इनकी बातों पे नहीं, और वर्ल्ड बैंक को उसके दरमियान रखना चाहिए। क्योंकि जब तीसरा सालिस हट जाता है तो फिर इंसान फैल जाता है, अपनी बातें मनवाने, अपनी टर्म एंड कंडीशन को दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है। और मोदी के हवाले से जो पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी है, वो तो लोगों पे आया है, और अब तो माशाल्लाह खुल के आया हो रही है। और जिस तरह एक नुत्फ़ा ना तहक़ीक़ जो कभी पाकिस्तान, उसके मुतालिक आपने बहुत सुना होगा कि जो कभी पाकिस्तानी होता था और बाइस शर्म था, जिसका नाम है तारिक फ़तेह, जो काफ़ी अरसे से रॉ के लिए काम कर रहा है और इंडिया में बैठकर जो पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो उसकी खुराफात, मैं तो कहता हूँ उसको सुने भी ना। और जो इंडिया के मुसलमान, उनको होश लेना चाहिए कि वो उनके दरमियान इस वक्त वहाँ रह के क्या करवा रहा है। हालांकि बहुत, शायद कुछ लोगों को मालूम हो, शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो, इसको कैंसर का भी मर्ज़ है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से ये जलील और दर्दनाक मौत तो मरेगा, वो तो मेरा ईमान है। क्योंकि इसने जिस किस्म की बातें ये सहाबा कराम, जिस किस्म की बातें ये इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ये बेपनाह बोलता है। और मुझे तो खैर लगता ही ये नुत्फ़ा ना तहक़ीक़ है, अल्लाह माफ़ करे कि ऐसे आदमी को कैसे टॉलरेट किया हुआ है इंडिया के मुसलमानों ने, जो उनके दरमियान फूट पड़वाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान से तो खैर वो जलील होकर, उसकी बाप की भी क़ुव्वत नहीं है कि यहाँ आने की जुर्रत करे, लेकिन दुश्मन की गोद में बैठ के उछल रहा है, वो मोदी और डोवल की उसके ऊपर चल रहा है। खैर, वो लोग अपना काम करते रहेंगे, रब्बुल इज़्ज़त ने जो करम करना है पाकिस्तान पे वो अल्लाह ताला करता रहेगा। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैंने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए जनवरी की 6 तारीख से ऑनवर्ड, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, पाकिस्तान के हालात
امن و امان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے اور اس عرصے میں بہت کچھ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ 2017 کا سال دنیا کو بہت کچھ دکھائے گا، اور پھر میں نے عالمی حوالے سے بہت ساری باتیں کہی تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کی اپنے لیے ہی ایک بدشگونی ہے، اور اس کے آنے سے جو بھی دنیا میں انسرٹینٹی پیدا ہوگی وہ لوگ دیکھ لیں گے، دنیا دیکھ لے گی۔ یورپ کے حوالے سے میں نے کہا تھا اٹلی کا مجھے اکنامیکلی سب سے برا حال نظر آتا ہے، اور اسپین، پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے یورپین ممالک فائنینشلی بہت ڈاؤن ورڈ ہو جائیں گے دہشت گردی کی وارداتوں کے حوالے سے، اور میں نے کہا تھا انگلینڈ کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ انگلینڈ کی سرزمین بھی مجھے متاثر ہوتی نظر آتی ہے۔ باقی عالم الغیب تو میرے اللہ کی ذات ہے، جو مجھے عقلی اور شعوری طور پہ نظر آتا ہے وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ تو پاکستان کے حوالے سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چیز پہ غور کیجئے گا اور اس کو آزمائیے گا۔ ابھی کل کی لیٹسٹ خبر ہے کہ وہ خاتون جنہوں نے اقوام متحدہ کی، جنہوں نے اسرائیل کو نسل پرست ملک قرار دیا تھا، اس بیچاری کو ریزائن کرنا پڑ گیا۔ تو آپ جیوز کا انفلوئنس انٹرنیشنلی دیکھیں دنیا بھر کے اندر، کہ میں اب آ رہا ہوں اس اصل موضوع کی طرف کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو ویسٹرن ورلڈ جو گستاخی کرے، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ تسلیمہ نسرین ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اس کو ٹک کر کے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا جاتا ہے۔ جو بھی اینٹی اسلام، اینٹی پاکستان چیز ہوگی، آپ یہ نوٹ کریے گا، انٹرنیشنل میڈیا، ویسٹرن میڈیا اس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور جو چیز اینٹی انڈیا ہو، اینٹی جیوز ہو، اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ میں نے ایک مثال دی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بولتے ہیں گستاخ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے تو عذاب کے مستحق ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ ان کے انجام دکھا دے گا لوگوں کو۔ انہوں نے، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ یورپ کے کسی ملک کے اندر یہودیوں کی نسل کشی یا ہولوکاسٹ کے حوالے سے کوئی کچھ نیگیٹو بات کہے، یا ہٹلر کے حوالے سے کوئی پازیٹو بات کہے، تو کیسے چیچی کرتے ہوئے سارا میڈیا آتا ہے۔ اور آپ دنیا میں ڈسکرمنیشن دیکھیں جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اصل میں بات یہ، رب العزت وہ اسباب، وہ چیزیں پیدا کر رہا ہے کہ دنیا خود بخود اسی مرکز کی طرف جا رہی ہے، جو میں بار بار آپ کو انڈیکیٹ کرتا رہا ہوں کہ دنیا میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے، انڈیا کے ساتھ بھی بہت کچھ ہونا ہے، وہ وقت دکھائے گا۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں نے ہمیشہ کہا ہے، بارہا کہا ہے، بیسیوں سینکڑوں مرتبہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو برا سوچتا ہے یا پاکستان کا برا کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے، اور اس ملک کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ ابھی تو 2017-18 میں دیکھیے گا کیا ہوگا، اور کس طرح سے انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں، جو فرنچائز ہے، کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے جو گوادر کا سی پیک بنایا، جو دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے بری طریقے سے، یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ترقی کا ایک سنگ میل بنوایا۔ اور میں کہتا ہوں تمام سیاستدانوں کو، تمام لوگوں کو اپنے تعصبات، اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے جو ملک کے فیور میں چیز جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرے، کیونکہ جو چیز ملک کی ترقی کا باعث ہے، چاہے وہ دشمن کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، تو اس کو سبحان اللہ فبہا ویلکم کرنا چاہیے۔ تو یہ حالات جس طرف دنیا کے اب جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے آنے والے چند ماہ کے اندر بہت ساری چیزیں آپ پہ آشکار ہوں گی، چاہے وہ انٹرنیشنلی بھی ہوں گی۔ اور میں نے ایک چیز اور کہی تھی کہ کوئی عالمی شخصیت ہو سکتا ہے، مذہبی شخصیت، وہ خدا نخواستہ، میں خدا کسی کے لیے بھی برا نہیں چاہنا چاہیے، کوئی پرابلم، کوئی اٹیک، کوئی اس ٹائپ کی چیز کی علامتیں بن رہی ہیں، جو اسٹرالوجیکل پوزیشن بن رہی ہے دنیا کے اندر۔ اور پاکستان کے حوالے سے بھی بہت کچھ ڈیسائیڈ ہونا ہے، بہت کچھ ہونا ہے اس مہینے میں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی جس طرح فلٹریشن ہوتی ہے نا، اصل چیز جو ہے
وہ باہر نکل جاتی ہے یعنی چھن جاتی ہے, کچرا اوپر رہ جاتا ہے. تو وہ پروسیس آہستہ آہستہ اپنے عمل کی طرف گامزن ہے اور وقت دکھا دے گا. خواتین و حضرات, ایک چیز کا مجھے یہ دکھ ہوتا ہے, میں کبھی ابھی آپ ریسرچ کریے گا, دنیا میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ قوم اس وقت پائی جاتی ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ قوم جس کے 40 سال سے بڑی عمر کے لوگ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, آپ کو سن کے شاید حیرت ہو شاید نہ ہو, سب سے زیادہ یعنی 61 to 63% وہ یہودی ہیں. انہوں نے تعلیم کو پکڑا, اور اس کے بعد 1 یا 1.5% کم پر اس وقت ہندو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو یہود و ہنود کے آپس میں تعلقات بھی آپ دیکھ لیجئے, اسرائیل کے ساتھ انڈیا دوستی کے کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے, اور اسرائیل کشمیر کے حوالے سے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, ہمارے بھائی معصوم مظلوم ہمارے ہم مذہب جو ان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے, اس سے رخ موڑنے کے لیے ڈائیورٹ کر دیتا ہے. اور آپ کو ابھی سے ان ایڈوانس بتاؤں, یہی مودی اب چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا جب تک یہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں یو پی کے بہار کے, تو یہ پاکستان کو ٹارگٹ کرے گا. ابھی دیکھیے گا بہت جلد انڈیا کی طرف سے پھر آپ کو امن کی آشا اور یہ چیزیں سننے کو ملیں گی, مگر ہمیں بینگ اے پاکستانی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب ان کے مفادات کے جو ہوتے ہیں زاویے ہوتے ہیں جہاں دیکھا. اور پھر آپ یہ نہ بھولیں, سب جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اے اہل ایمان, یہ بت پرست و مشرکین تمہارے کھلے دشمن ہیں, یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ہاں بہت سارے ہندو اچھے بھی ہوتے ہیں, ان میں بہت سارے اچھے بھی لوگ ہوں گے, مگر بالعموم اکثریت جو بھاجپا ذہنیت کی ہے, جو مہا سبائی ذہنیت کے ہیں, جو راشٹریہ سیوک سنگھ کے لوگ ہیں, جو شیو سینا کے لوگ ہیں, یہ کبھی دوستی کے زمرے میں تو ان کو رکھیے گا ہی نہیں. ان کے دلوں میں بغض اور کدورت ہے. اور پھر یہ مت بھولیے گا کہ جو ایک اللہ واحد اللہ جو قل هو اللہ احد ہے, اس کی پرستش کرنے والا, اور دوسری طرف 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنے والا, یہ کس طرح ایک دوسرے کے لیے ہو سکتے ہیں؟ وہ دنیاوی طور پہ ہو سکتا ہے آپس میں نبھاؤ یا سمجھوتے ہو رہے ہوں, لیکن موحدین جو ایک اللہ کی پرستش کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت سے لوگوں کو کھلا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یکجٹ کریں, اپنے طاقتوں کو بکھرائیں نہ. آپ دیکھ لیں دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, عراق, شام, فلپین, برما, کشمیر, آپ کا اللہ بھلا کرے امریکہ, یورپ کے اندر آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک. جب آپ کسی قوم کو, کسی بھی فرد کو ضرورت سے زیادہ اس کو ڈسکریمنیٹ کریں گے, دبائیں گے, تو وہ دبتی نہیں ہے, وقتی طور پہ دبتی ہے, اسی شدت سے واپس آتی ہے اگر ظلم ہے اس میں. اور پھر میں یہاں پہ ایک چیز آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان کوٹ کرنا چاہوں گا, جو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی جستجو کی کہ 2 طرح کے آدمیوں کو دیکھوں, کہ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہو اور وہ کبھی غریب ہو گیا ہو. میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم و فقہ کی ترہ امتیاز ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں کہ وہ شخص جو اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو اور وہ غریب ہو جائے, اور میں نے وہ شخص جو مخلوق خدا پہ ظلم کر رہا ہو اور اس کو رب العزت نے نہ پکڑا ہو اور اس کو عذاب نے نہ گھیرا ہو, یہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو آج کے معاشرے پہ اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیے گا کہ جو لوگ مخلوق خدا پہ ظلم کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرح مٹتے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں چلتا. اور میں خاص طور پر یہ جو ہمارا برابر میں بیٹھا ہوا ہے تو نام کا اسلامی ملک, لیکن جو ان کی حرکتیں افغانستان کی, وہ آپ دیکھیے کس طریقے سے وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دشمنوں کی آماجگاہ اور ان کو بیس کیمپ مہیا کر رہا ہے. تو ابھی تو خیر رو اور ایکٹیویٹ ہوگی, اور ہماری ایجنسیوں کو ان کے اوپر میکسیمم سرویلنس رکھنا چاہیے. اور وہ لوگ, مجھے نہ ان سے ڈر لگتا ہے نہ کوئی خوف آتا ہے, میرے لیے میرا اللہ کافی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں ایک چیز کا کہتا ہوں, افغانیوں کو ہم نے رکھا 30 لاکھ. دنیا میں سب سے بڑی مہاجرین کی تعداد اس وقت پاکستان پچھلے 30-35 سالوں سے برداشت کر رہا ہے. بھائی
آپ صحیح ہے، آپ یہاں رہے، آپ کی آزمائش میں ساتھ دیا، اب آپ کو اپنے ملک جاؤ، اپنی سرزمین پہ جاؤ، ہمارے ملک پہ ہمارے باشندوں کا حق، ہمارے باشندوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، اور جو لوگ ان کا فیور لیتے ہیں کہ وہ یہی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے مہمان بن کے آتے ہو تو میزبان بننے کی کوشش نہ کرو، آپ جاؤ، اور اگر آپ کو انڈیا سے اتنی محبت ہے تو انڈیا کو کہیں کہ 10 لاکھ مہاجرین وہ ایکسیپٹ کر لے اپنے ملک کے اندر، کسی ایک مہاجر کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے، افغانی مہاجر کو انہوں نے رکھا ہو، وہ لوگ رکھیں گے جن کو پاکستان کے خلاف یوز کرنا ہے، چاہے وہ برہمداغ بختی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہربیار مری کی شکل میں ہو، چاہے وہ مہران کی شکل میں ہو، وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کریں۔ اور انڈیا بہت عرصے سے سوچ رہا ہے کہ بلوچستان کو اس کا باپ، یہ اگر 10 بھی جنم لے لیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ، علم تو ہے اپنی جگہ پہ، آنچ نہیں آئے گی پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پہ، تو وہ لوگ مطمئن رہیں جو پاکستان پہ کی سالمیت پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس ملک کا بال بھی نہیں اکھڑے گا، اور وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف سوچتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد رب العزت کا مکافات عمل ان کے ساتھ شروع ہوگا۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر ماہی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھی جو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے تھی۔ ایک چیز اب میں تھوڑا سا اپنے اس کام کے حوالے سے آ جاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ بالعموم دیکھیں، میں نے غیر شادی شدہ خاص طور پہ خواتین، ان کا بیچاریوں کا بڑا مسئلہ ہے، منگلک دوش کا بھی پرابلم آتا ہے، اور بھی 10 پرابلم آتے ہیں، تو ان کی شادیوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے پروگراموں میں نے منتخب رنگ بھی بتائے تھے، پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا منتخب دنوں کے حوالے سے بتایا، سب دن اللہ کے، سب رنگ اللہ کے، لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ سونف کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، اجوائن کے کچھ اور ہوتے ہیں، پھٹکری کے کچھ اور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے الگ الگ، اور پھر میں نے بہت پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا یہ دنوں کو کیوں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن کیا پیدا کیا، فلاں دن کیا پیدا کیا، تو اس کی ایک نسبت ہے، ایک اس کی وجہ ہے۔ تو آج میں ایک چیز جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ شادی کے حوالے سے، وہ لڑکیاں جو بیچاری کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یا ان کے ساتھ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا ان کے رشتے آتے ہیں مٹیریلائز نہیں ہوتے، کرنے والا تو دیکھیں اللہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا یہ نہ اختیار ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، سانس بھی اس کے حکم سے چلتا ہے۔ ایک کام کیا کریں، جو میں نے جنرلی اپنا ایکسپیرینس اور اپنی آبزرویشن سے پایا، وہ نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوشش کریں جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں کہ آپ شادی سے پہلے اپنے استعمال میں بلیک اور ریڈ کلر کے کپڑے نہ پہنیں، کیونکہ بلیک بہت اچھا رنگ ہے، ریڈ بھی بہت اچھا رنگ ہے، مگر ان کے انفلوئنس جو ہیں وہ ریگارڈنگ دیٹ میٹر، جو اسپیسیفک میٹر ہے شادی کا، اس کو ہرڈل اور پرابلم پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز، میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو، خاص طور پہ وہ خواتین جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی، کوشش کریں اپنے بیڈ کا جو اس پہ چادر، بیڈ شیٹ ہوتی ہے، جو اس کا تکیہ ہوتا ہے، اس کو میکسیمم آف وائٹ کلر رکھیں، آف وائٹ کلر رکھیں۔ ہمیشہ ایک یاد رکھیے گا، اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے۔ آف وائٹ کلر یوز کریں اپنے ارد گرد، اپنی سراؤنڈنگ کے اندر سے۔ میں نے عموماً دیکھا ہے بیڈ روم کے اوپر فضول دوائیں بھی پڑی ہوئی ہیں، خامہ خواہ کا میک اپ پڑا ہوا ہے، لوہے کی مشینری بھی پڑی ہوئی ہے، پرانی چپلیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ہر چیز کی اپنی اپنی وائبز ہوتی ہے، ان کا اورا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جب مشترک ہو جاتی ہیں تو وہ پازیٹیو ویوز کو آنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان چیزوں کو ہٹائیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ اور کبھی بھی کوشش کیجیے گا، خانہ کعبہ کی سمت میں آپ کے پاؤں نہیں جانے چاہیے، کعبے کی طرف ہمیشہ آپ کا سرہانہ ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز کا میں خواتین کے، ویسے تو سب کا، لیکن خواتین کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک کام کیا کریں، اپنے کمرے کے اندر 2 چیزیں آپ کوشش کریں، بازار میں مل جاتی ہیں، ہدیہ دے دیں، کوئی بڑا ہدیہ نہیں ہے۔ 1 نمبر حروف مقطعات، الف لام میم،
کے ساتھ جو 7 حروف 9 حروف یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کا فریم بنا کے آپ اپنے سر کے اوپر لگائیے اور ایک کوشش کیجئے کہ اس کے ساتھ آیت الکرسی لگا لیجئے فریم کرا کے. اور سب سے پہلے اچھا لوگ کیا کرتے ہیں جیسے یوں لیٹے میں سر ادھر ہے پاؤں ادھر ہے وہاں اوپر لگا لیا کہ اٹھتے ہی نہیں گاہ پڑے, وہ غلط ہے. پاؤں نہیں جانے چاہیے, آپ کے سر کے سرانے کی طرف لگائیں اور کوشش کریں کہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کی پہلی نگاہ مڑ کے آپ اسی حروف مقطعات پہ ان کو پڑھ لیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ 7 دفعہ انہیں پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں. یہ میں چیز کسی کے بعض لوگوں کی بندش ہو جاتی ہے, کوئی دیگر رکاوٹیں ہو جاتی ہیں, کوئی اوپری چیزیں ہو جاتی ہیں, تو ان 2 چیزوں کے یہ نہیں ہے کہ خالی سجا کے ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دینا, اس کو پڑھنا بھی ہے آپ نے صبح. یہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد جو وظیفہ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, یہ آپ کر لیں تاکہ آپ بیرونی جو گندے اثرات ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جائیں. ان کی حرمت کا خیال رکھیے گا اور یہی حروف مقطعات اور یہی آیت الکرسی کا فریم بنا کے آپ چاہے چھوٹا بنا لیں چاہے بڑا بنا لیں, دکانوں پہ اپنے کاروبار کی جگہوں پہ لگائیں. لیکن یہ نہیں کہ حرام کاروبار ہو رہا اور وہاں آپ یہ لگا دیں, وہ غلط, وہ پھر اللہ معاف کرے الٹا پڑے گا آپ کو. جو بھی آپ کا نیک حلال جائز کام ہے وہاں آپ لگائیں. اللہ کے کرم سے آپ نحوستوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اور یہ آپ صبح سویرے پڑھیں, دکان کھولیں تو سب سے پہلے اس کو پڑھیں, گھر میں سو کے اٹھیں اس کو پڑھیں. اپنے اندر فرق محسوس کر لیجئے گا within 2 month یہ کر کے دیکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوگا. خواتین و حضرات, وقت اختتام کی طرف گامزن ہے. ایک درخواست آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں, میری انٹرنیٹ پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک جعلی آئی ڈیز بنا رکھی ہیں اور مختلف قسم کے انہوں نے نمبر ڈالے ہوئے, فیس بک بنائی ہوئی ہے, سب جھوٹ اور بکواس, اس پہ اپروچ نہ کریں. یوٹیوب پہ صرف میرا مٹیریل اوریجنل ہے, اس کے علاوہ میں سوشل میڈیا پہ بالکل انٹریکٹ نہیں کرتا. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30, اتوار کو صبح 10 سے 10:30. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں, ایک جگہ میرا آفس ہے, ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی, PC ہوٹل کراچی. وہاں کا میرا نمبر ہے 35685501 35685501. آج اتوار ہے, آج نہ کال کیجیے گا, آف ہوتا ہے. آپ عام دنوں میں پیر سے سیٹرڈے تک دوپہر کے 2:30 بجے سے رات کے 8 بجے تک میرے اسسٹنٹ کو کال کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور فار پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن. اور وہ لوگ جو اوورسیز ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ کال کریں تو ایک لمحے کو آپ کہہ دیا کریں میرے اسسٹنٹ سے کہ اپنی اسکائپ ID پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے, تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے, مجھے بھی اطمینان ہو جائے. یہ انٹرنیٹ پہ مجھے سرچ نہ کریں. بس یہ 2 ہی جگہیں, ایک PC ہوٹل کراچی اور دوسرا ARY. تو خواتین و حضرات, اس دعا کے ساتھ اللہ آپ پر, مجھ پر, میرے ملک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.